अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो एक बहुत अहम टॉपिक पे है। पिछले दिनों स्वीडन के अंदर एक बदबख्त इंसान ने ईद उल अजहा के मौका पे मुसलमानों की मस्जिद के बाहर उधर उसने कुरान को जलाया है। मुसलमानों की मुकद्दस किताब को उस बगैरत इंसान ने जलाया है। तो ये बात है कि उसको जाहिर है कोई अथॉरिटीज़ की तरफ से इतना प्रोटेक्शन होगी, कोई सपोर्ट होगी, तो इस वजह से उसने ये काम किया मुसलमानों की मस्जिद के सामने। तो काफ़ी सारे लोग, काफ़ी मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं जिनके अंदर ईमान है, जिनके अंदर ईमान मौजूद है। और उनकी गैरत उनको इस चीज़ पे मजबूर करती है कि उनको तकलीफ़ होती है इस चीज़ की कि कोई बंदा ये बेहुरमती कर रहा है, ये कोई बगैरत, ये गुस्ताखी कर रहा है। तो उनको इस चीज़ का दुख होता है। कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनका ईमान उनको इस चीज़ पे मजबूर ही नहीं करता कि वो कुछ करें, अपने तौर पे कोई आवाज़ उठाएं। कई बंदे ऐसे होते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट्स भी हैं, वो अपने तौर पे वो चीज़ नहीं करती कि जो चीज़ उन्हें करनी चाहिए। आम बंदे जो हैं वो उतना कुछ नहीं कर सकते। जो अवाम है वो अपने तौर पे एहतजाज कर सकते हैं। उनमें जो ईमान रखने वाले बंदे हैं, जिनकी गैरत को ललकार पड़ी है ऐसी गुस्ताखी की वजह से, जिनके ईमान की वजह से उनको इतना दुख हुआ है, वो एहतजाज कर रहे हैं, अपने तौर पे जो कर सकते हैं वो करते हैं। और उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करते हैं। मतलब अपने तौर पे जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो कि बहुत कुछ कर सकती है, जो बात वो अपनी रखेगी, गवर्नमेंट की जो बात है दूसरी गवर्नमेंट के लिए असर रखती है, तो वो चीज़ें वो गवर्नमेंट अपना हक अदा नहीं करती। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें कोई ऐसा गैरतमंद हुक्मरान दे कि जो हमारे ऐसी चीज़ों के लिए, जब भी कोई ऐसा गुस्ताख कोई गुस्ताखी करे तो इसके लिए वो आवाज़ उठाए, उसके अंदर इतनी गैरत हो, इतनी गैरत वाला कोई हुक्मरान अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। यह हमें दुआ करनी चाहिए। दुआएं करने से अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है। इस तरह की गुस्ताखियों के खिलाफ आवाज़ उठाने से इंसान अपना ही फायदा करता है। एक मुसलमान है, अगर उसके ईमान ने उसको इस चीज़ पे मजबूर किया है कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, कुछ इकदाम भी करे, और जो बंदा गवर्नमेंट में मौजूद है, जाहिर है उसका असर और रसूख है, एक ओहदे पे वो बैठा हुआ है, तो वो अगर कोई काम करता है तो वो अपने मुसलमान होने का सबूत देता है। और वो अपना ईमान को पक्का करता है, अपने ईमान को ही मजबूत करता है। वो ये नहीं है कि अल्लाह ताला की किताब जो है वो महफूज नहीं है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला की किताब महफूज नहीं है, या अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बदला नहीं ले सकता, या ऐसे लोग बिल्कुल आज़ाद रहेंगे, इनको कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं है, अल्लाह ताला का अजाब तो इनको पकड़ लेगा, ये तो पक्की बात है। अजाब तो ऐसे लोगों पे आ ही जाता है अल्लाह का। लेकिन बात यह है कि जो मुसलमान अपने तौर पे कुछ नहीं ना करता, वो अपना नुकसान करता है। वो ये चीज़ साबित करता है कि उसके अंदर ऐसा ईमान है ही नहीं कि जो जिसकी गैरत जागे, कि ऐसी ऐसी गुस्ताखी पे, ऐसी बेहुरमती पे उसकी गैरत नहीं जाग रही। वो ये चीज़ शो करता है। बाकी अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का, हमारे मुकद्दस किताब कुरान मजीद, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद ले लिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक ये जिक्र हमने नाजिल किया है और इसके मुहाफिज भी हम खुद हैं। इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक हमने ये जिक्र नाजिल किया है। व इन्ना लहू लहाफिजून, और बेशक हम इसके मुहाफिज हैं। तो अल्लाह ताला ने जिम्मा खुद ले लिया है, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत करनी है। हमने तो सिर्फ ये साबित करना है कि हमारे अंदर ईमान है। हमें तकलीफ हो रही है, हमें इस चीज़ का दुख हुआ है कि उस बगैरत ने ये काम किया है। कोई भी शर पसंद आदमी इस तरह की गुस्ताखी करता है, हमने तो ये सबूत देना है कि हम इस चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने तौर पे कुछ कर रहे हैं। हम मुसलमान होने के नाते हम कुछ कर रहे हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी अवाम जिनके अंदर ईमान मौजूद है, ईमान की गैरत ऐसी मौजूद है, जिनको इस चीज़ का दुख होता है ऐसी गुस्ताखियों पे,
ایسی بے حرمتیوں پہ، تو وہ اپنے طور پہ احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ وہ چیز نہیں کرتی جو اسے کرنی چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ سوچتی ہے کہ ہم پہ پابندیاں لگیں گی، ہمیں قرض نہیں ملے گا، کیونکہ قرض قرض کا وہ عادی ہو چکے ہیں، قرض نہیں ملے گا، ہم کئی پابندیاں لگیں گے، اس طرح کی چیزوں سے ڈرتے ہیں، اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، وہ جو ایمان ہوتا ہے نا، ایمان کا جو لیول ہونا چاہیے، اور ایک مسلم ریاست جو مسلمانوں کی ریاست ہے، اس کا حکمران تو ہونا ہی ایسا چاہیے کہ جو ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہو، اسلام کو پہ عمل کرنے والا ہو۔ اب تو ایسے وہ بس عجیب طرح سے سلیکٹ ہوتے ہیں، کوئی ان کا کرائیٹیریا نہیں، اسلام کے لحاظ سے تو بالکل نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں یہ ہے کہ تانے وغیرہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو کبھی کبھی بات کر لیتے ہیں کہ فلاں کو کلمہ نہیں آتا، یا فلاں یہودی ہے، فلاں اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایمان کا میرٹ رکھا نہیں گیا کہ گورنمنٹ میں جس بندے نے آنا کہ یہ میرٹ ہونا چاہیے۔ اگر میرٹ ہو ایمان کا لیول ان کا دیکھ کے، تو پھر ان کا دین کا لیول دیکھ کے، پھر اگر ان کو پھر ہی اہل کیا جائے، اس کے بعد وہ الیکشن میں آئیں، تو بے شک جمہوریت ہے، چلو جمہوریت میں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح سے کر لیں نا کہ میرٹ اس طرح کا رکھ لیں، تو پھر بھی کچھ بہتری ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس طرح کی چیز تانے وغیرہ دینے کے لیے رکھی ہوئی ہے، کسی کو یہ ایک دوسرے کو بس یہ کہہ لیں گے کہ یہ بندہ اس طرح سے ہے، یہ نماز اس طرح پڑھ رہا ہے، یہ صحیح نہیں پڑھ رہا، اس طرح کی باتیں کر لیں گے، باقی کوئی بھی یہ چیز نہیں دیکھتا۔ اسی لیے پھر اچھے حکمران نہیں آتے کہ جو اسلام کو صحیح طرح ایک اسلامک ملک کو ریپرزینٹ کر سکیں، لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اور خود بھی لوگ جو ہیں، ہم لوگ جو خود ہیں، خود بھی ویسے تو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی بے حرمتی کرتا ہے، تو اس پہ تکلیف ہوتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم خود یہ دیکھیں کہ کیا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا اسے حق ہے؟ کیا ہم اس طرح پڑھتے ہیں؟ کبھی ہم نے، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے، ہم لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں قرآن گھر میں رکھا ہوتا ہے، وہ ایک کور میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھنا نہیں ہے، اس کے اوپر مٹی کئی بار پڑی رہتی ہے، لوگ اٹھا کے نہیں دیکھتے، تو ہم اپنے اندر بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کتاب کا کیا حق ادا کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ یار یہ فلاں رائٹر کی کتاب ہے، یہ اتنا بڑا اتنا اچھا مصنف ہے، اس کی کتاب ہے، اس میں بہت اچھا کنٹینٹ ہے، ایک اچھے رائٹر کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، تو لہذا یہ اس میں کنٹینٹ ایسا ہے کہ جو بہت فائدہ ہوگا، جس سے ایک دوسرے کو ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں، ایسی چیزیں بتاتے ہیں، لیکن کبھی یہ ہم نے غور کیا کہ یہ جو ہماری کتاب ہے قرآن مجید، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ کے طور پہ دی تھی، کیونکہ تب ایسے تھا کہ عربی لوگ جو تھے وہ ایسے کہتے تھے کہ ہم لوگ صاحب زبان ہیں، صاحب زبان یعنی کہ زبان صرف ہماری ہے، باقی سب لوگ گونگے ہیں، دوسروں کو نا وہ اجمی کہتے تھے، اجمی کا مطلب ہے گونگے، تو باقی لوگوں کو وہ گونگے سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری زبان میں جو فصاحت و بلاغت ہے، جس طرح کی یہ میچور اور لینگویج ہے نا، اس طرح کی اور کوئی نہیں ہے، انداز بیان جس طرح کا اس زبان میں ہے، اور اپنی خود تعریف کرتے تھے کہ ہم جس طرح بات کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک معجزہ دیا تھا کہ ایسی کتاب ان پہ نازل فرمائی کہ جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کے مقابلے میں یہ اپنی کوئی بات رکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج بھی کیا کہ کوئی ایک صورت اس طرح کی بنا کر لے آئیں، کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے آئیں، یہ بنا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو لوگ خود کو بہت ہی سمجھتے ہیں، بہت اچھی زبان والے، بہت اچھے انداز بیان والا خود کو سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو نا ایک ایسا معجزہ دیتا ہے جو اس زمانے کے لیے نا وہ مفید ہوتا ہے، مطلب اس زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے زمانے میں جادوگر بہت ہوتے تھے،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، جو ڈنڈا تھا ان کا، سوٹی تھی نا، وہ ان کو اگر پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ تو وہ ایک نا ان کے جادو کا توڑ تھا کہ وہ لوگ رسیاں بنا کر اگر پھینکتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن جاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، ان سب کو کھا گیا۔ تو اس طرح کا معجزہ اللہ نے ان کو دیا اس توڑ کے لیے، جو اس وقت پہ جو چیز بہت مشہور تھی، جادو بہت مشہور تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب طب کا دور تھا، تب بہت زیادہ نا حکیم جو ہیں وہ بہت ماہر تھے علاج کرنے میں، لوگوں کو شفا کے لیے نا علاج کرنے کے لیے بہت زیادہ وہ ماہر تھے، دوائیاں بنانے میں، اس طرح کی چیزوں میں۔ تو تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کے معجزے دیے گئے، وہ مردے کو اللہ کی مرضی سے زندہ کر لیتے تھے، نبینا شخص کو وہ ہاتھ لگاتے تھے تو وہ اس کو بینائی مل جاتی تھی، اللہ کے حکم سے وہ اس طرح ہو جاتا تھا۔ تو مطلب معجزے اللہ تعالیٰ اس طرح سے عطا کرتا تھا انبیاء کرام کو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ دیا گیا کہ جو لوگ بہت کہتے تھے کہ ہم بہت اچھا جو ہے ہماری زبان ہے، ان کو ان کے مقابلے میں ایسی کتاب دی گئی کہ کہا گیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھائیں اس طرح کی، جس طرح کا انداز اس کتاب کا ہے، تو وہ نہیں لے کے آ سکے تھے۔ لیکن آج ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ہمارے پاس اتنی اچھی کتاب ہونے کے باوجود، اتنے اچھے مصنف کی کتاب، اللہ تعالیٰ نے خود یہ کتاب جو ہے وہ بنائی ہے، تو اس رائٹر کی کتاب ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس سے فائدہ نہیں لیتے۔ اگر ہم کبھی عربی سمجھ کے اس کو پڑھیں نا، عربی سیکھ کے، تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنی فصیح کتاب ہے، اس کا انداز بیاں کیسا ہے، وہ ہمیں پھر جا کے سمجھ آئے۔ اگر ہم اردو میں بھی اس کا ترجمہ پڑھیں تو پھر بھی ہمیں بہت ہی زیادہ اچھی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں، بہت زیادہ عقل کو مضبوط کرنے والی چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن اگر عربی سیکھ کے اس کو پڑھیں گے پھر تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا قرآن کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ پڑھنا سیکھ لیں، ایک ایک لفظ کا ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہیں، پھر آہستہ آہستہ ایک لائن پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ خود بخود آنے لگ جائے گا۔ اسلام 360 ایک ایپ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن موجود ہے، ایک ایک لفظ کے ترجمہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر انشاءاللہ بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ اگر ہم اس طرح خود اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں، خود اس کا حق ادا کریں کہ اگر ہمیں یہ ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے، تو ہمیں خود اس کا حق ادا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم صحیح معنوں میں اس کا دفاع بھی کر سکیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو ہم خود سمجھیں، سیکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہمیں ایک نعمت دی ہے۔ کچھ عیسائی لوگ اس کو پڑھتے ہیں اس سے فائدہ لینے کے لیے، تو لیکن ہم مسلمان ہو کے ہماری جو ہے نا یہ بدقسمتی ہوگی اگر اس سے فائدہ نہ لیں۔ ہمیں خود بھی اس سے فائدہ لینا چاہیے اور پھر دوسروں تک پھیلائیں گے۔ اگر خود سیکھیں گے تو پھر کافروں تک بھی پھیلا سکیں گے، پھر دوسروں کو بتائیں گے تو اس کا دفاع بھی اچھی طرح کر سکیں گے۔ اور دعا کرنی چاہیے کہ ایسے جو بدبخت لوگ ہیں جو اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر نہیں ان کے حصے میں ہدایت، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمائے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کو دینا ہی ہے۔ لیکن ہمیں اپنی کتاب، اپنی مقدس کتاب قرآن مجید سے فائدہ لینا چاہیے، اور اس سے فائدہ لے کے ہمیں ایک صحیح مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے، ہمیں ہدایت لینی چاہیے، اس سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اچھے سے سمجھنے والا بنائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔